अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको तकरीबन मैं समझता हूँ कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम सब लोग भूल चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता भूल भी रहे हैं। स्पेशली इन केस ऑफ हमारे जो बच्चे हैं ना, उनके लिए वो टॉपिक है किताबों की अहमियत। ठीक है कि आज के दौर में किताबें उस शेप में नहीं रहीं जो इसमें वो आज से 10-15 साल तक इंटरनेट के आने से पहले तक होती थी। अब वो शेप चेंज हो चुकी है, अब वो डिजिटल शेप में आ गई हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन में आ गई हैं, वो हमारे लैपटॉप में, हमारे आईपैड वगैरह में आ गई हैं। लेकिन अलमिया ये हो रहा है कि वो उन किताबों को पढ़ने वाला कोई नहीं है। अब आपने देखा होगा कि किताबें जो हैं हमारे आज के दौर में फुटपाथों पर बिकती हैं, जबकि जूतियाँ हम शेल्फ में रख कर बेचते हैं। ठीक है, जबकि होना तो उलट चाहिए था, लेकिन हमने बिल्कुल ही दुनिया को अपसाइड डाउन किया हुआ है कि हमने किताबों को अहमियत देना छोड़ दी है। इसी अहमियत के बिना पर मैं आपको एक छोटा सा वाक़या भी सुनाऊंगा। आपको याद होगा एक फ़ातह गुजरा दुनिया में जिसका नाम अमीर तैमूर था। ठीक है, अब अमीर तैमूर जो था वो तकरीबन 42 मुल्कों को उसने फ़तह किया था, एक दो नहीं 42 मुल्क। और वो जहाँ भी जाता था बेतहाशा दौलत भी लूटता था, उसने बहुत दौलत इकट्ठी की। ठीक है, और उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में किताब भी लिखी। ठीक है, वो जब भी कोई जंग जीतता था वो वहाँ से इतना सोना चांदी जेवरात इतने इकट्ठे करता था कि घोड़ों और गधों पर उसका सामान, खच्चरों पर सामान महीनों लद कर आता था। ठीक है, और यानी कि इतनी दौलत उस आदमी ने, उस क्या कहते हैं, जंगजू ने इकट्ठी की थी कि महीनों तक उसका सामान घोड़ों गधों पर लद कर आना होता था। अब ये भी देख लें कि वो जो था उसने खुद लिखा अपनी सवाने उम्री में, और लोगों ने भी देखा भी है कि वो एक ऐसा जंगजू था कि वो दोनों हाथों से बैक वक्त लिख भी सकता था, दो डिफरेंट चीज़ें, और दोनों हाथों से तलवारों के साथ वो लड़ भी लेता था। उसको एक साइड से नहीं, वो दोनों हाथों से वो अपनी लड़ भी लेता था। ठीक है, और उसका हाफजा भी कोई हैरान कुन हाफजा था उसकी ना जो मेमोरी थी ना, बहुत ज़्यादा हैरान कुन थी। हर किसी भी चीज़ को एक मरतबा देख लेता था ना, और या उसके आगे से गुजर जाती थी, वो भूलता नहीं था उन चीज़ों को। तो उसने ये सारी चीज़ें अपनी किताब में लिखी। अब हुआ ये कि सन 1405 के अंदर उसकी हुकूमत भी ख़त्म हो गई, और वो तकरीबन 50 साल 48 साल की उम्र में वो फौत भी हो गया, दुनिया से चला गया। अब उसकी दौलत की तरह कोई नहीं जानता, लेकिन उसने 1405 से पहले, जब फौत होने से पहले, उसने जो अपनी किताब लिखी थी वो कहीं से घूमती घामती 1783 में इंग्लैंड में, बरतानिया में फर्स्ट टाइम उसको शाया किया उन लोगों ने, मिल गई ना उनको किताब वो। और उसके बाद वो तकरीबन 229 सालों से दुनिया के तकरीबन 40 ज़ुबानों में उसके तर्जमे हो चुके हैं, और लोग उनको आज भी पढ़ते हैं। अब इस सारी स्टोरी में चीज़ क्या थी बताने वाली आपको? इसके अंदर बताने वाली चीज़ ये थी कि देखें वो कितना बड़ा फातिह था, कितनी दौलत उसने इकट्ठी की, दुनिया को हिला के रखा उसने, मर गया। अब हम लोग ये भी नहीं जानते अक्सर कि उसकी कब्र किधर है। ठीक है, उसकी दौलत कहाँ गई सारी की सारी, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि उसने जो अपनी किताब लिखी अमीर तैमूर ने, वो आज भी दुनिया में है। उसकी किताब पढ़ी जा रही है, समझी जा रही है, उसके तर्जमे किए जा रहे हैं, और लोगों को बताए जा रहे हैं कि इसने अपनी किताब में ये कुछ लिखा है। ठीक है, अब मैं उसकी किताब का नाम है मैं तैमूर हूँ, ये उसकी किताब का नाम है। अगर आप कहीं से पढ़ना चाहें, ऑनलाइन ढूंढना चाहें तो आपको मिल जाएगी। अब ये ध्यान में रखिए कि देखें दुनिया की बहुत सी चीज़ों को ज़वाल है, जिनमें से एक किताब ऐसी चीज़ है जिसको ज़वाल नहीं है। ठीक है, लोगों की बड़ी बड़ी सल्तनतें ख़त्म हो जाती हैं, उनकी समाने उम्रें नहीं ख़त्म होती, वो लिख कर चले जाते हैं, और दुनिया उनके बाद सालों साल उनको पढ़ती है। ठीक है, इस तरह आपने देखा होगा हमारे मुल्कों में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ के बादशाह हो गए, वज़ीर आज़म हो गए, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए बड़े बड़े, वो लोग अपनी ज़िंदगी के ऊपर किताबें लिखते हैं, और वो किताबें आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं, आपको मिल जाती हैं। लोगों को पता है कि उन्होंने कोई कितने कारनामे किए हों, वो ज़िंदा नहीं रहेंगे, लेकिन अगर वो किताबें लिख दें तो किताबों में वो सालों साल ज़िंदा रहेंगे, और किताबें पता नहीं अगले कितने हज़ारों साल तक वो पढ़ी भी जाएंगी। ठीक है, ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम अगर थोड़ा सा बारीक बीनी से और जायज़ा लें इस बात का कि किताबों की अहमियत का, वो ममालिक जिन्होंने किताबों से दूरी इख्तियार कर ली है, वो ममालिक आज इन्फ्लेशन का शिकार हैं,
وہ GDP گروتھ کا شکار ہیں، وہاں پر لڑائیاں ہیں، وہاں پر جابز نہیں ہیں، لوگوں کو شعور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، برعکس ان کے کہ جن ممالک نے کتابوں سے محبت کی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں، میں UAE میں رہتا ہوں، میں آپ کو ہر اس میں بتاتا ہوں کہ UAE کی گورنمنٹس، چاہے دبئی کی ہے، شارجہ کی ہے، ابو ظہبی کی ہے، کہیں کی بھی گورنمنٹس جو ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہر سال ایگزیبیشن کرواتے ہیں بکس سے، اور بکس کو سستے داموں فروخت کیا جاتا ہے. یہاں پر وہ فنڈڈ ہوتی ہے، گورنمنٹ کی سبسڈی دی جاتی ہے اس کے اوپر کہ زیادہ سے زیادہ بکس بکیں. تبھی تو آپ دیکھیں نا کہ اس ملک کے اندر کیوں اتنی یہ چیز عام ہے، تعلیم عام ہے، اور اتنا بڑا انفراسٹرکچر، لوگ یہاں پہ تمیز آ رہے ہیں، لوگ پڑھے لکھے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ یہ لوگ کتابوں کو اہمیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم یہ بھی ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، وہ بھی کس سے تھی؟ پڑھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان ما علق. تو سمجھے ذرا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلا ہمارے دین کی بنیاد ہی پڑھنے کے اوپر رکھی گئی ہے، تو کیوں نہیں پھر اس کی اہمیت کیوں نہیں ہوگی؟ جن لوگوں نے ان باتوں کو سمجھ لیا، آج وہ ممالک ترقی یافتہ ہیں، اور جن ممالک نے نہیں سمجھا، جن قوموں نے نہیں سمجھا، آج وہ پسپائی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، پیسے سے، دولت سے ہر چیز خرید سکتے ہیں، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ نہیں خرید سکتے. آپ علم یہ نہ سمجھیں کہ میرے پاس تو پیسہ ہے. دیکھیں میرے بھائی پاگل تھا، موڑا دماغ تھا، پھر بھی اس نے وہ تعلیم حاصل کی اور ڈگری لے لی آکسفورڈ یونیورسٹی سے. لے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اس ڈگری کا تو وہ یہی یوز کر سکتا ہے نا، پیسہ تھا نا، اس ڈگری کا صرف لوگوں کو دکھائے گا. اگر آپ اس سے کوئی چیز پوچھیں گے، اس کو نہیں پتہ، اس کو تمیز ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس ڈگری کا کیا، ایسی ڈگری کا کیا فائدہ ہی کیا جس کا کسی کو بھی فائدہ نہیں ہے؟ اس کی ذات کو بھی صرف اتنا فائدہ ہے کہ وہ لوگوں کو دکھا سکتا ہے. ہم ایک چیز جانتے ہیں، کتابیں اگر کتابوں کو اگر ہم کیا کریں، فاتح جتنے بھی ہوں گے دنیا کے، سب نے کتابیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں، سکندر اعظم کو دیکھ لیں، بل گیٹس کو دیکھ لیں، جیف بیزوس کو دیکھ لیں، مارک زکربرگ کو دیکھ لیں، یہ لوگ کتابیں لکھتے ہیں اپنی. بل گیٹس کہتا ہے، میں سمجھ میں ہی نہیں آتی مجھے یہ بات کہ کوئی آدمی دن کے اندر گھنٹہ کتاب نہ پڑھے اور اس کا دن گزر جائے. ہاؤ پاسبل یہ؟ وہ کیسے وہ لائف گزارتے ہوں گے؟ اس کو سمجھ نہیں آتی. بل گیٹس ایک ایسا آدمی ہے جو آج بھی اتنی مصروف لائف کے اندر، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ چل رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ہزاروں ڈالر ہیں، وہ گر جائیں، وہ جھک کر نہیں اٹھاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے جتنی دیر میں جھکوں گا اتنی دیر میں اور پیسے کا کما لوں گا، میں اپنی ایفرٹ اس میں ضائع نہیں کروں گا. یہ کہاوت کہہ لیں آپ اس کے بارے میں، یہ ریئلٹی ہو یا نہیں ہے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کہاوت بہت مشہور ہے اس کے لیے. لیکن وہ اسی مصروف ترین لائف میں سے ڈیلی کے 1.5 گھنٹے سے لے کر 2 گھنٹے ایوریج وہ لائف کے نکالتا ہے اپنے، اور وہ اس کے اوپر کتابیں پڑھنے میں گزارتا ہے. ذرا سمجھے کتابوں کی اہمیت کتنی ہے. مغربی ممالک کے اندر کتابوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی سکھایا جاتا ہے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ لائبریری کیا ہوتی ہے، لائبریری کے آداب کیا ہوتے ہیں. بچوں کو لائبریری میں خود سے لے جایا جاتا ہے اور ان کو وہاں پر بٹھایا جاتا ہے، اور ان کو کتابیں پڑھنے کی عادت ڈلوائی جاتی ہے. یہ دیکھیں، کوئی عادت خود سے نہیں ڈلتی. کچھ چیزیں ہیں جو آپ خود سے آ جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی عادت آپ کو ڈالنی پڑتی ہے. وہ اپنے بچوں کو عادت ڈلواتے ہیں. وہاں پر عادت ہے کہ آپ بسوں میں، ٹرینوں میں، ہوائی جہازوں میں بیٹھے، وہاں پر لوگوں کو آپ کو کتابیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو اخبارات پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، رسالے پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے علاوہ اگر آج موبائل کا دور، آئی پیڈ کا دور دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے آئی پیڈ پر وہ ہماری طرح فیس بک پہ ٹائم ضائع نہیں کر رہے. انہوں نے فیس بک بنا کے ہمیں دے دی ہے، جبکہ خود کتابیں پڑھ کے ٹائم گزار رہے ہیں. ان کو پتہ کہ اسی سے ہی ان کو فائدہ ہوگا. اب یہ دیکھ لیں، امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس کی آبادی تقریباً 38 کروڑ کے لگ بھگ ہے، جبکہ وہاں پر کچھ کتابیں ایسی آئی ہیں جو کہ 100 کروڑ بھی بک گئی ہیں. یعنی کہ کتابیں وہاں پر بکی ہیں کہ 38 کروڑ کے ملک میں 100 کروڑ کتابیں بک جانا. کوئی ایک کتاب ایسی ہوتی ہے کہ شائع ہوئی، وہ اتنی پاپولر ہوئی اور وہ اتنی بکی. جیسے کہ ہیری پوٹر، آپ ایک ایگزامپل لے لیں، اتنا بکا کہ امریکہ کی آبادی سے بھی زیادہ. کسی بھی قسم کی میں یہ کہوں گا کہ آپ وہ لے لیں، کتاب پڑھیں ضرور. ٹھیک ہے نا، آپ اپنے اندر ہی ڈال لیں. ہمیں پتہ ہے کہ اگر تھوڑی سی عادت ڈیولپ کرنا چاہیں تو ہو سکتے ہے ڈیلی کے 2-4 لائنیں پڑھنا شروع کر دیں. آہستہ آہستہ آپ کو عادت پڑھنا شروع ہو جائے گی.
آپ کی یہ عادت آپ اپنے بچوں کو بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں کہ بیٹا کتاب پڑھا کرو، کتاب پڑھنے سے زندگی میں نکھار آتا ہے۔ اور پھر وہ بہت سی چیزیں جو میں کہتا ہوں نا، اپنے ان میں ویڈیوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسئلے مسائل ہیں جو گھروں میں فیس کرتے ہیں، اب دیکھیے گا وہ کافی مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ تحمل مزاجی آ جائے گی بچوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہم کیوں نہیں یہ کام کرتے کہ عادت ڈالنے کے لیے، جس طرح ہم ہر مہینے اپنے سود سلف کا بجٹ بناتے ہیں، ہم تھوڑا سا بجٹ کتابوں کے لیے بھی رکھ دیں کہ بھئی ہم اس مہینے زیادہ نہیں، ہم ایک کتاب لے لیں گے، مہینے میں ایک کتاب ہی پڑھ لیں گے یار، زیادہ نہیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا نا۔ تو یہ وہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ مہنگا جوتا خریدنا ہے، مہنگی کپڑے خریدنے ہیں، کار خریدنی ہے، بھائی کتاب بھی خرید لیں، پڑھتے رہیں، مہینے میں نہ ختم کریں، 2 میں کریں، سال کا ٹارگیٹ رکھ لیں، 12 کتابیں نہیں تو 6 کتابیں میں ڈھنگ کی ضرور پڑھوں گا، تو اس کا آپ کو نالج میں اضافہ ہوگا، نالج کبھی مرتا نہیں ہے، کام آتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ ایکچولی شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم لوگ کتابوں کے قریب ہو جائیں، اپنے بچوں کو کتابوں کی عادت ڈالیں، پڑھنے کی عادتیں ڈالیں، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ آہستہ 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 ہمارے معاشرے میں نکھار پیدا ہوگا، بہتری آئے گی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں کتابیں پڑھنے سے، اگر میں ایک پریکٹیکل وہ لوں تو پڑھے لکھے لوگ زیادہ کما رہے ہوتے ہیں ان پڑھ لوگوں کے نہیں۔ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ دیکھیں جی جتنے بھی دنیا کے پڑھے وہ بزنس مین ہیں وہ ان پڑھ ہیں، میں مان لیتا ہوں، کتنے ہیں وہ بزنس مین؟ ایک بزنس مین کے نیچے 1000 ان پڑھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان ان پڑھوں کے اندر پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھوں کو سب کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی سیلری زیادہ ہے، اور جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کی سیلری کم ہے۔ کمپیئر کر سکتے ہیں آپ ایزیلی۔ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ مے بی کہ ایک ہاسپٹل میں کام کر اگر میں یو اے میں بات کروں 20,000 لے رہا ہے، اسی وقت ایک سویپر کام کر رہا ہے، کلینر کام کر رہا ہے جو کہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کی سیلری میں بھی 1000 ہے، میں 1500 ہے۔ تو ڈفرینس دیکھیں کتنا پڑھے لکھے میں اور ان پڑھ میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے جو یہ ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کے اندر آپ کو پولیٹیکل لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں، آپ میرا دعویٰ یہ نہیں پڑھتے لوگ، یہ کتابیں پڑھتے نہیں، ان کو دور سے بھی تعلق نہیں ہے۔ جو کتابیں پڑھے گا مہذب ہو جائے گا، خود بخود ہی یہ چیز آ جائے گی، اس کے بولنے میں، چالنے میں، اس کے بات کرنے میں چیزیں خود بخود آ جائیں گی کہ پڑھا لکھا آدمی کتابیں پڑھتا ہے۔ اور پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی صحبت میں جائیں اور اس کا اثر نہ ہو۔ اب رہتے ہی اوچھے ہتھکنڈے قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں تو وہ صحبتیں آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں میں جھوٹ بولنے کی عادتیں، ان لوگوں میں جھوٹ بولنے کی عادتیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو لوگ کتابیں پڑھنے کے آتی ہیں اور اچھی کتابیں پڑھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کتاب اثر دکھائے گی، اور آہستہ آہستہ کیا ہوگا، ان کے اندر سے جھوٹ، کینہ اور یہ گندی چیزیں خود بخود ہی نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہی حال ہمارے بچوں کا بھی ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا ماحول اثر ڈالتا ہے، تو آپ اپنے گھر کے اندر ماحول پیدا کریں کتابوں کا کہ بچے کتابیں پڑھیں مختلف قسم کی۔ ہاں ہم اپنے بچوں پہ زور تو ڈالتے ہیں کہ کورس کی کتابیں پڑھیں، ٹھیک ہے ضرور ڈالیں، لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ان کو ایکسٹرا کتابوں کی بھی عادت ڈالیں تاکہ ان کی زندگی میں نکھار آئے، ان کو مختلف قسم کے لوگوں کی سوانح عمری پڑھنے کا موقع دیں۔ سب سے پہلے اگر مسلم ہے میں تو کہوں گا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھوائیں، صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں پڑھائیں، آپ کو اور کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوئے ہیں، آپ ان کی کتابیں پڑھیں اور پڑھوائیں، تو آپ کو دیکھیے گا جیسے میں کہوں گا ابراہم لنکن ہے، اس کو پڑھوائیں، ریچرڈ چرچل ہے، ان کو پڑھائیں، اور اس کے علاوہ کتنے ہی لوگ ہیں یار۔ آپ کے بچوں کو یہ تو پتہ ہوگا کہ بلب کس نے ایجاد کیا ہے، میں بھی جس نے بھی ایجاد کیا ٹام ایڈیسن، آپ اس کو بلب تو آپ نے نام تو پڑھ لیا لیکن اس کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس نے کیسے پڑھائی کی، کن حالات میں کی، اور اس کے بعد وہ کیسے اس لیول تک پہنچا۔ یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں نا ویکسین، میں آپ کو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل دوں گا، ایک پوری ویڈیو بناؤں گا ویکسین ایجاد کرنے کے اوپر بھی، کہ جن صاحب نے ایجاد کی تھی کہ کیسے اور کن ماحول میں جا کر یہ اس ویکسین کی ایجاد ہوئی تھی۔ ایسے نہیں ہے کہ کسی نے گھر میں بیٹھ کے ویکسین کی ایجاد کر لی، اس کی وجوہات تھیں۔ تو انہوں نے جب یہ ویکسین ایجاد کی، دیکھیں پڑھے لکھے نے کی ہے نا، ان پڑھ نے تو نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، ہم اپنی بات کو سم اپ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں کتابوں کی عادت ڈل جائے اگر ہمارے بچوں کو، تو ہماری آنے والی نسلیں سدھر جائیں گی۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اس کو، کیونکہ میں انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں بھی آپ کو بتاؤں گا، اور پریکٹیکل چیزیں بتاؤں گا جو کہ دنیا میں ہو رہی ہیں ثبوت کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے۔ السلام علیکم۔